बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके पेश नज़र कुरान हकीम की सूरा अन्नाज़ियात का ख़ुलासा है। सूरा अन्नाज़ियात कुरान हकीम की 79 नंबर सूरत है। इसकी 46 आयात हैं, 2 रुकू हैं, 7 पैराए हैं और सूरा अन्नाज़ियात के कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाव के 195 हैं और सूरा अन्नाज़ियात तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 84,743 है। इसका नाम इसकी पहली याद से माखूज है, अन्नाज़ियात गर्का, यानी वो हवाएं जो कि चीज़ों को जड़ से उखेड़ फेंकती हैं। ये अपने नज़ूर में ये मक्की सूरत है, बल्कि सूरा मुरसलात से लेके सूरा नाज़ियात तक जितनी भी सूरतें हैं वो रसालत मुआब के क़याम मक्का का जो इब्तदाई मरहला था उसमें नाज़िल हुई हैं। यानी अगर अपने मतलब और तमहीद के एतबार से गौर करें तो सूरा नाज़ियात सूरा ज़ारियात से और सूरा मुरसलात से मिलती जुलती है। इससे पहले सूरा नबा है जिसमें मुनकरीन क़यामत की चे मेगोइयों पे क़यामत के वक़ू और मुख्तलिफ मनाज़र से और फिर जज़ा और सज़ा के हवाले से दलाइल दिए गए थे। सूरा नाज़ियात में दुनिया में इंसानों की गिरफ्त और फिर फितरत के और खुदाई रबूबियत के शवाहिद पाए जाते हैं और यौम क़यामा का वक़ू का जिक्र पाया जाता है और मुनकरीन हक़ और मुत्तकीन की जज़ा और सज़ा की आयात पाई जाती हैं। नाज़रीन, इसका मौज़ू और मज़मून ये है कि इसके 5 पैराओं में फितरी शहादतें हैं। आखिरत के अज़ाब पर हवाओं से और बादलों की के दलाइल दिए गए हैं और साथ ही जो मुकज़्ज़बीन हक़ थे उनकी सरजश पाई जाती है और फिर क़यामत की हलचल है और जुटलाने वालों पे जो गुजरेगी उस मंजर को बयान किया जाता है और फिर कुरैश के लिए तनबीह है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन की सरगज़श्त की याद दहानी से और हवाओं के तसर्रुफ़ से ये तारीख़ी दलाइल पेश किए गए हैं। और फिर इसके बाद फितरी दलाइल का एक पैराग्राफ है जिसमें आसमान, ज़मीन, पहाड़, पानी, चौपाए उनको शहादत के तौर पे पेश किया गया है और मुकज़्ज़बीन और मुस्लिमीन को जो सज़ा और जज़ा मिलेगी उसका तज़किरा पाया जाता है। और आखिर में यौम क़यामा के वक़ू पे बात की गई है और बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकामे इंज़ार है और जो उनका मर्तबा है लोगों को तनबीह करने का, इंज़ार करने का, ख़बरदार करने का और बशारत देने का, उसको वाज़ेह किया गया है। और फिर यौम हिसाब यानी दुनियावी ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होता है उसका वाज़ेह तासर पाया जाता है। गोया कि मरकज़ी ख़्याल में सूरा नाज़ियात हमें रूहानी मदारिज के मुख्तलिफ मराहल से आगाह करती है, जिसका पहला मरहला यह है कि हम अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखें और फिर दूसरे मदारिज का जिक्र पाया जाता है जो कि रूहानी मदारिज हैं, यानी इंसानी रूह और नफ्स जो है वो अपने कैसे तरक्की कर सकते हैं और कैसे इल्म की मुख्तलिफ लेयर्स और मुख्तलिफ अलूम हासिल करके इंसानी जो नफ्स है वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। और फिर यौम क़यामा पे बात करते हुए अहवाले इंसान बयान किए गए हैं, शख्सों को सज़ा और जो मुत्तकीन और मोहसिनीन होंगे उन पे अब्दी रहमत होगी उसका तज़किरा है। और इसका जो सेंट्रल थीम है सूरा नाज़ियात का, फ़अम्मा मन तग़ा व असरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, यानी जो बंदा अपनी सरकशी में गया, जिसने अपना तवाज़न और तनासब खो बैठा तो और उसने दुनिया को बेहतर समझा हाई आखिरत की ज़िंदगी के ऊपर, तो यकीनन उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स, व अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और वो शख्स जो कि खौफज़दा रहा, यानी आपने नौरिशर लॉर्ड, अपने पालने वाले, अपने परवरिश देने वाले के खौफ से, इंतज़ार से, और उसने अपने नफ्स को काबू में रखा और अपनी ख्वाहिशात को परे रखा उससे, तो यकीनन फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो यकीनन उसका जो ठिकाना होगा वो जन्नत होगी। नाज़रीन, सूरा अन्नाज़ियात के 7 पैराग्राफ हैं। इसका जो पहला पैराग्राफ है वो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5 तक है। इसमें वक़ूए क़यामत पर हवाओं को, बादलों को और नफ्स इंसानी को इस्तदलाल के तौर पे पेश किया गया है। वन्नाज़ियात ग़रक़ा, यानी वो तेज़ हवाएं जो कि चीज़ों को जड़ से अखेड़ देती हैं, इवन वो दरख्तों को, मकानों को और छतों को भी अखाड़ फेंकती हैं।
گویا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی جو نفس ہیں، انسانی جو دل و دماغ ہیں، وہ ہواؤں پہ غور کریں جو بڑی زوردار ہوتی ہیں۔ ان ہواؤں کی شدت اور حدت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو قیامت کبریٰ ہوگی وہ کیسی ہوگی۔ اور گویا کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ انسانی نفس کو جھنجھوڑا جائے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، یعنی ایسی ہوائیں جو جب ہمارے جسم کو ٹچ کرتی ہیں تو وہ خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ناشطات کہتے ہیں، نشط کا مادہ ہے کسی کام کو نرمی سے کرنا۔ تو گویا ایسی ہوائیں جو بڑی پلیزنٹ ہوتی ہیں، جب ہمیں چھوتی ہیں تو ہمارے اندر ایک بڑی دل گدازی اور ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کام کو نرمی سے کرنا یا کسی جانور کو چرنے کے لیے کھول دینا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یعنی وہ ہوائیں، سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، گویا کہ وہ ہوائیں جو بادلوں کی طرح تیرتی ہیں، یعنی گویا کہ بادل بھی ان میں تیرتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، یعنی وہ ہوائیں جو کہ سبقت لینے والی ہوتی ہیں، گویا کہ ان کی رفتار میں خرامہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آگے بڑھنے والی ہوتی ہیں، ان میں ایک تندی اور تیزی پائی جاتی ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اس طرح یہ جو ہوائیں ہیں وہ آگے بڑھ کر سبقت لے کر ان کا کام تکمیل تک پہنچانے والیوں کا سا ہوگا۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ، فا جو ہے یہ پری فکسڈ کنجنکشن پارٹیکل ہے جس میں کاز اور افیکٹ پایا جاتا ہے، اور مدبرات جو ہے یہ اس میں فاعل جمع مؤنث ہے، باب فعال سے ہے، اور امرن جو ہے وہ مفعول بھی ہے، یعنی اس میں منصوب ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں قیامت کا نقشہ ہے اور انسان کی جو حالت ہوگی اس کی جو تصویر پیش کی گئی ہے، اور یہ پیراگراف آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 کے درمیان ہے۔ یوما ترجف الراجفہ، تو راجفہ کہتے ہیں جو جھٹکا دینے والی ہو، رجفہ زلزلے کو بولتے ہیں جس میں جھٹکا آئے، زلزلہ آئے۔ تو گویا وہ دن جس دن کے نفخہ اولا ہوگا، یعنی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور پہلی دفعہ جو زلزلے کسی کیفیت ہوگی اور ایک اضطراب شدید ہوگا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تتبعها الرادفہ، رادفہ کہتے ہیں جھٹکے کے بعد جھٹکے لینے والی، یعنی گویا کہ ایک جھٹکے کے بعد یا ایک سور کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو گویا کہ زمین یعنی لگاتار جھٹکوں میں ہوگی، لیکن یہ جھٹکے پہلے جھٹکوں کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تتبع تو کہتے ہیں فالو کرنے کو۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور پھر اس موقع پہ دلوں کا کیا حال ہوگا اس کو واضح کیا گیا ہے واجفہ کے ساتھ۔ قلوب قلب کی جمع ہے، واجفہ دل کا دھڑکنا، تو گویا کہ دھڑکتے ہوئے دل جو ہوں گے اس کیفیت کو یہاں پہ اس کا اظہار ہے۔ ابصارها خاشیہ، اس میں جو ابصارها ہے یہ پوزیسو پارٹیکل ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یعنی ان کی آنکھیں جو ہوں گی، خاشیہ یعنی ایک وربل نون ہے، مصدر ہے جس کا مطلب جھکی ہوئی ہوں گی، گویا کہ ان کی جو آنکھیں اس موقع پہ جھکی ہوئی ہوں گی، تو اس موقع کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 کے درمیان ہے۔ اس میں منکرین قیامت پر حقیقت قیامت سے استدلال کیا گیا ہے۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ یعنی اس حالت میں آئیں گے، اس کھدی ہوئی جگہ سے دوبارہ اٹھ کے آئیں گے۔ آئزہ کننا عظاما ناخرہ، یعنی کفار کے تمسخر کی تصویر ہے بیسیکلی، یعنی وہ تمسخر میں، وہ مذاق میں یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ واپس آئیں گے؟ اور اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ قالوا تلکا اذا کرۃ خاسرہ، خاسرہ کہتے ہیں نقصان کو، اور کرہ کہتے ہیں نقش قدم یعنی الٹے پاؤں واپس آنے کو، کرہ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کیونکہ یعنی دوبارہ اٹھنا جو ہے وہ چونکہ تخلیق کا حصہ ہے، لہٰذا دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا وہ ایک زوردار آواز ہوگی، ایک بگ بینگ ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، اس لیے کہ جو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا وہ اچانک وہ لوگ محسوس کریں گے کہ وہ مکمل طور پر حالت بیداری میں ہیں۔ فا جو ہے یہ کنجکشن پارٹیکل ہے جو کہ کاز اور افیکٹ کے لیے آتا ہے۔ اذا جو ہے یہ ایڈورب ہے، یا اس کو ہم ظرف زمان بھی کہتے ہیں، اس پرٹیکولر مومنٹ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو وہاں پہ موجود ہوں گے۔ بالساہرہ کہتے ہیں کہ جب وہ مکمل اویکننگ میں ہوں گے، یعنی حالت بیداری میں ہوں گے۔ تو گویا
یہاں پہ جو ہم ہے وہ ضمیر متصل ہے۔ ناظرین جو 4 نمبر پیراگراف ہے اس میں رداد موسیٰ اور فرعون ہے اور طریق سے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس پیراگراف میں 15 سے 26 تک کی آیات ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ حل آتا کا حدیث و موسیٰ، گویا کہ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے اور انسانیت سے خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کہانی پہنچی ہے کہ آپ اس بارے میں واقف ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پاک وادی طوا میں آواز دی اور کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ چلے جاؤ فرعون کی طرف چونکہ وہ طاغی حالت میں ہے، وہ سرکشی میں جا چکا ہوا ہے، اور اس کو جا کے یہ آفر کرو کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نفس کا تزکیہ ہو۔ تزکا یعنی کہتے ہیں خود سری سے پاک ہونا، یعنی نفوس کا جو تزکیہ ہوتا ہے اس حوالے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تزکا کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فرعون سے یہ کہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو ہدایت دینا چاہتی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خشیت میں آئیں، آپ حالت خشیت میں آئیں، یعنی ایسی کیفیت جس میں آپ کے دل اور دماغ آپ کے موم ہو جاتے ہیں اور آپ میں انکساری اور عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو خشیت بولتے ہیں۔ فَآرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرَى، تو پھر آپ ان کو ان واضح اور بڑی کبریٰ قسم کی نشانیوں، بڑی نشانیوں سے، یا جو معجزات تھے ان سے آپ ان کو وہ دکھائیں، وہ ثبوت پیش کریں۔ لیکن جیسے ہی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنا تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا، ان کے خیال سے ایگری نہیں کیا بلکہ اس کو جٹلایا۔ عصا یعنی کسی دی ہوئی دعوت سے انکار کرنے کو عصا بولتے ہیں۔ اور پھر ثم ادبر یسعیٰ، پھر اس نے اپنی پیٹھ پھیری اور وہ بھاگنے لگا۔ فحشر فنادا، اور پھر اس نے آواز دی اکٹھے ہونے کے لیے، اور جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کا وہ اعلی پرورش کرنے والا ہوں، آپ کا رب ہوں، میں آپ کا نوش لاڈ ہوں۔ فاخذ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پھر عبرتناک عذاب میں پکڑ لیا۔ نکالا کہتے ہیں عبرتناک عذاب جو ہے، یعنی جو کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی بہت مثالی عذاب تھا۔ اور پھر قرآن حکیم بتاتے ہیں کہ لیکن یاد رکھیں ایک بڑی ہی کنکلوڈنگ یعنی آیت اس پیراگراف کے اینڈ پہ آتی ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن یخشیٰ، گویا کہ بتایا جاتا ہے کہ اس قصے میں بھی، یہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ تھا، اس میں عبرت والوں کے لیے، خشیت رکھنے والوں کے لیے، جن کے دل و دماغ قائل ہوتے ہیں، انکلائنڈ ہوتے ہیں، بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ناظرین جو 5 نمبر پیراگراف ہے اس میں امکان قیامت پر آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ پیراگراف آیت نمبر 27 سے 33 نمبر آیت تک ہیں، اور سوالی انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا آپ کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کہ آسمان کو رفع کیا، اٹھایا، رفعت دی اور پھر اس کو درست کیا۔ سمک ویسے مچھلی کو کہتے ہیں، لیکن سم کا آسمان کو بولا جاتا ہے، آسمان میں ایک برج ہے اس کا بھی نام ہے سمک، بلندی، اس سے بلندی مراد دی جاتی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح ہم نے رات کو پچ ڈارک کر دیا اور پھر ہم نے اس سے روشنی نکالی، گویا کہ رات کے اندھیرے کی طرف اور دن کی روشنی کی طرف اشارہ ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دُحَاهَا، یعنی گویا کہ زمین کو بالکل بچھایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آسمان پیدا ہوا اور پھر زمین پیدا ہوئی۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے بعد میں پانی بھی برآمد کیا اور اس سے چارہ بھی پیدا کیا۔ وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا، اور پھر پہاڑوں کو فکس کیا اس پہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور پھر یعنی آپ کے لیے، یعنی انسانوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ آپ کو بے شمار مال و دولت بھی دیا، آپ کو ایسٹس دیے، ریسورسز دیے، اور ساتھ ہی آپ کے لیے چوپائے اور مویشی اور جانور بھی پیدا کیے۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 6 ہیں، یہ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 41 تک ہے۔ اس میں طاغین کا اور جو متقین کا جو انجام و انعام ہوگا اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ،
یعنی جب ایک بڑا ہنگامہ کرنے والی، آپ کے گلے کو چوک کر دینے والی کا لمحہ آئے گا، یعنی قیامت آئے گی۔ طامت الکبریٰ سے مراد قیامت ہے، قیامت کبریٰ ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر انسان کو یہ ریمائنڈ ہوگا، یاد آ جائے گا، اس کے ریویو میں آ جائے گا کہ اس نے کیا کوشش کی تھی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمَ لِمَن یَرَىٰ، اور اس دن جہیم کو یعنی جہنم کو آپ کے سامنے لایا جائے گا، لِمَن یَرَىٰ، اس حد تک کہ وہ دیکھا جائے گا یا لوگ اس کو دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پھر جس کسی نے بھی سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اس میں حیات الدنیا جو ہے وہ یعنی مرکب اضافی ہے، حیات بذات خود مصدر ہے، اور جو دنیا ہے وہ اس میں التفضیل ہے، یعنی وہ لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اور یہ جو آثر ہے یہ ثلاثی مجرد مزید فی باب سے ہیں، اور فارم 4 ہے اس کی، یعنی ترجیح دینے کے معنی میں آئے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن جو کوئی جس کسی نے بھی خوف زدہ رہا اپنے نورش لاٹ کے، اپنے رب کے مقام سے، وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو اور دنیاوی خواہشات سے اٹھا کے رکھا، پرے رکھا، بلند رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جو جنت ہوگی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس صورت کا یعنی اصل مقصد ہے انسانی نفس کی معراج، اور وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا اسی روحانی ترقیات کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، جو 7 نمبر پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 تک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو علم وقوع قیامت ہے فقط خدا کے پاس ہے، اس کا علم صرف خدا کی ذات کو ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یعنی پروفٹ سے کہا جاتا ہے کہ کیا آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اس لمحے کے بارے میں کہ وہ کب واقعہ ہوگا، ایان مرساہا، مستقبل کے بارے میں جو سوال کے وقت آتا ہے، یعنی کب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے۔ مرسا کہتے ہیں نظر انداز ہونے کو، واقعہ ہونے کو۔ فیما انتا من ذکرہ، اے نبی تو پھر آپ کے پاس اس بارے میں، اس ذکر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں یہ لوگ آپ سے جو سوالات کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کا کیا تجسس ہو سکتا ہے؟ الی ربک منتہاہا، جبکہ اس کی انتہا جو ہے، اس کا جو مکمل نالج ہے اور اس کا جو وقوع کا ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الی ربک، وہ تمہارے رب کے پاس ہے، علمی سطح پہ بھی اور واقعہ ہونے کی سطح پہ بھی۔ انما انت منذر من یخشاہا، اور جب کہ آپ جو صرف آپ ہیں منذر، انذار کرنے والے، وہ بھی کس کو؟ من یخشاہا، ایسے شخص کو جو کہ خشیت رکھتا ہو، جو دل و دماغ سے انکلائنڈ ہو بات کو سننے کے لیے اور ہدایت کو لینے کے لیے، آپ ان کے لیے انذار کا کام کر سکتے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کے لوگ یہ فیل کریں گے تو ہم تو دنیا میں یعنی ایک رات سے، شام سے اور ایک دوپہر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے وہ کتنی کم ہے، کتنی شارٹ ہے۔ تو گویا قیامت کے دن انسانوں کو یہ لگے گا کہ وہ زمین پر صرف اتنا ہی ٹھہرے ہیں جس طرح کہ ایک شام ہو یا ایک دوپہر ہو۔ ناظرین، سورہ النازعات بیسیکلی انسان کے ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے اس میں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے اور سرکشی سے باز رہنا چاہیے، اور توازن اور تناسب اپنی شخصیت میں لانا چاہیے۔ یعنی پہلی اپنی خواہشات کو روکنا روحانی مدارج کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد مراتب روحانی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی فطری اور انفس و افاق کے دلائل کے ساتھ یوم قیامہ پہ بحث کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ آخرت میں اس کا بدل ہوگا۔ جو گناہگار لوگ ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو نیک لوگ ہوں گے وہ کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت میں ہوں گے، اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو گویا ناظرین، سورہ النازعات 79 نمبر صورت ہے، وہ اپنی 46 آیات کے ساتھ، 7 پیراؤں کے ساتھ اور 195 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس خوبصورت
सूरत को बहुत खूबसूरत पैराए में है। हम ज़बानी याद करें, इसके मतलब को समझें, सरफ़ और नहव पे गौर करें, इसके अबलाग को समझें और इसकी सरफ़ और नहव पे गौर करने के बाद अपनी इसके मफ़हूम का इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पे भी करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।